अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और धमाकेदार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ जनाब। आज मैंने आपको बताना है कि जेल में नियाज़ी साहब को जहर दिया जा रहा है और ये दूसरी मर्तबा उनकी तरफ से क्लेम किया गया है। क्या ये सारा मामला है? क्या वाकई जेल में जहर दिया जा रहा है? इसके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ जनाब आज मैं आपको बताऊंगी कि जो जनरल बाजवा हैं फाइनली वो बोल पड़े हैं और उन्होंने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए साफ तौर पे मुबैना तौर पे जो नवाज शरीफ है उनको फिर से धमकी लगा दी। और अभी नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस आए नहीं है कि जनरल बाजवा की धमकी का एक मरतबा फिर से उनको सामना करना पड़ा है। और अब की बार जनरल बाजवा ने दो टोक अल्फाज में जो कुछ नवाज शरीफ को अल्टीमेटम दिया है वो आपके सामने रखूंगी कि उन्होंने क्या कहा है। और तीसरे नंबर पे आपको बताऊंगी कि जावेद चौधरी ने एक बड़ा इंकशाफ किया है नवाज शरीफ के बारे में। तो वो इंकशाफ क्या है? और अब ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है जब वो वतन वापस आएंगे तो अब वो गिरफ्तार नहीं होंगे, पहले उनको गिरफ्तारी देनी थी और उसके बाद ही उनको जेल जाना था। तो इन तीनों खबरों को डिकोड करेंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। अब मैं आपको जो पहली खबर है वो बता दूं कि अली मोहम्मद खान एक वो वाहिद शख्सियत हैं जिनको अगर आप पीटीआई के अंदर कोई मुनासिब शख्सियत कह लें या एक ऐसी शख्सियत जिसने वो ओछापन नहीं किया, या वो एक शख्सियत जो कितनी बार गिरफ्तार हुई लेकिन उन्होंने वो वावेला नहीं मचाया या वो ड्रामेबाजी नहीं की जो फवाद चौधरी से हुई या जो बाकियों से हुई, या जिस तरह से दूसरे रोए पीटे जेल के अंदर उनकी 2 दिन में बस हो गई लेकिन बड़े सब्र के साथ जो है वो अपना टाइम पीरियड जो है वो पूरा किया अली मोहम्मद खान ने। लेकिन अब की बार जो है अली मोहम्मद खान ने एक बड़ा अनोखी सी बात कर दिया। हालांकि ये अनोखी बात नहीं है, ये प्रॉपर सोचा समझा मंसूबा होता है। पीटीआई के अंदर ऐसे नहीं होता कि आप कुछ भी बोल दें, पहले ये डिसाइड करते हैं हमने क्या बात करनी है। आपको याद होगा इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बुशरा बीबी जो हैं वो बार बार इस बात पे इसरार करती हैं कि उनके शौहर को, उनके शौहर नामदार को, नियाजी साहब को खाना जो है वो घर का चाहिए और खाना जो है वो जेल का नहीं खाएंगे। और इसके ऊपर उन्होंने बकायदा, अगर वो ये कहती हैं कि नामुनासिब खाना होता है, खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं होती या उनको पसंद नहीं आता तो वो एक अलग बात थी, लेकिन बुशरा बीबी ने कहा था कि खाने के अंदर जहर मिलाकर उनको दिया जाता है। और इस बयान का ताल्लुक जो है अगर आप न्याजी साहब के उस बयान के साथ जोड़कर देखें जिसमें वो खुद ये फरमाया करते थे कि एक ऐसी दवा होती है, एक ऐसी दवाई होती है कि अगर आप वो इंसान को खिला दें तो उसको अल्लाह माफ़ करे हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाती है, और जब उसका पोस्टमार्टम आता है तो उसमें नहीं पता चलता कि इसको जहर दिया गया है, बल्कि जो उसकी मौत की वजह आती है पोस्टमार्टम में वो तबई मौत आती है। और उसके बाद से आपको याद होगा कि ये बहुत ज़्यादा बात फैली थी कि नवाज शरीफ जब जेल में गए थे तो नवाज शरीफ को बाकायदा तौर पे जेल के अंदर जहर दिया जाता रहा था नियाजी साहब की तरफ से, और उसमें एक और सियासतदान भी शामिल थे। और जब इन दो सियासतदानों को जेल में जहर दिया गया, जब इनका वेट गिरा, तो उसके बाद जब प्लेटलेट्स बुरे तरीके से मियां साहब के गिरे, उसके बाद यास्मीन राशिद ही थी जिन्होंने खुद इमरान खान को कहा था कि अगर अब भी आप बाऊजी को यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजोगे तो फिर इनकी मौत का जिम्मा आपके सर पे पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त तक उनके प्लेटलेट्स जो है वो खतरनाक हद तक गिर चुके हुए थे। सवाए मरियम नवाज और उनकी फैमिली के पास रोने धोने के और कोई हल नहीं था। जिस वक्त उनकी वालदा मरियम नवाज की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो मिसेज हैं, जब उनकी डेथ हुई थी, उनकी डेथ के ऊपर, उनके कैंसर के ऊपर भी मजाक उड़ाया गया था बदतरीन। और आज वो बुशरा बीबी ये बात कर रही थी कि जनाब मेरे शौहर को जेल में जहर दिया जा रहा है। और अब दूसरी मरतबा ये बात कौन कर रहा है? ये अली मोहम्मद खान कर रहे हैं। हालांकि अली मोहम्मद खान जो है मुझे लगता था कि कदरे कुछ बेहतर शख्सियत है, लेकिन उन्होंने कहा क्या, और ये भी उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर कहा है, और उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई के लिए खाना जो है वो घर से जाए और उनके लिए खाना आए तो किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इमरान खान की जान को खतरात लाहक हैं, लेकिन बगैर सबूत किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि कौन जहर दे रहा है। यानी कि ये पता है कि जहर दे रहा है, लेकिन नाम लेंगे तो सारी पता फंस जाएंगे, फिर उसको साबित करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पीटीआई की अच्छा एक और उन्होंने बहुत बड़ा मुज़हिका खेज किस्म का जो है वो दावा किया है, जिसमें उनका कहना है कि खान साहब की जमात इस्लामी और दीगर जमातों से बात भी हुई है। कहाँ से हुई है? जेल के अंदर से बैठ के हुई है। और कौन लोग हैं जो उनकी बातें और उनकी डील्स करवा रहे हैं? और उन्होंने कहा है कि पीटीआई पर संगीन केसेस जो हैं वो बनाए गए हैं और सियासी जमातों को ज्यादा बातचीत की तरफ लाना चाहिए। यानी अली मोहम्मद खान ये चाह रहे हैं कि अब बातचीत हो, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। खान साहब ने पीछे बातचीत का मेरा नहीं ख्याल कि कोई रास्ता छोड़ा है। हालांकि वो एक अलग बात है कि बद से बदतरीन हालात में भी आपने बातचीत का सिलसिला बंद नहीं करना होता। अब ये जो खबर है ये बड़ी मजेदार खबर है, क्योंकि वो यूथी हजरात जो ये कहते थे ना कि खान साहब कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं डील नहीं करूंगा, तो ये अली मोहम्मद खान खुद कह रहे हैं
وہ میں نہیں کہہ رہی، انہوں نے مین اسٹریم میڈیا پہ منصور علی خان کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ رہنما تحریک انصاف جو ہیں وہ ان کی جماعت اسلامی سمیت جو باقی لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے اس میں ان کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر میرے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ اب وہ جن کو وہ کیا کہتے ہیں کہ پاؤں جوتے کی نوک پہ نہیں جن کو رکھتے تھے، جن کا مذاق اڑاتے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی جماعتیں بیٹھیں اور میرا حل نکالیں، اور کسی ایک سیٹ والی جماعت کو بھی سائیڈ لائن نہیں کیا جا سکتا۔ واہ سبحان اللہ، کیا خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو سیاست سے باہر کرنا ہے تو عوام کی طاقت سے کریں، کسی کو اجازت نہیں کہ وہ کسی کو مائنس کرے۔ اور مزیدار بات سنیں کہ وہ خان صاحب کی طرف سے پیغام دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے مان چکے ہیں کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ چلو شکر ہے کہ اگر مانا ہے کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن جو آگے والا جملہ نا اس کے اوپر آپ نے ہنسنا نہیں ہے، کیونکہ ہنسنا اس پہ منع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مانا کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نئے تھے، ہم جوان تھے، ہم جذباتی تھے۔ یہ تو وہ بات ہوئی نا کہ 17-18 سال کا لڑکا جذباتی ہو کے اس نے کچھ بھی کر دیا، کسی کو مار دیا، پیٹ دیا، بعد میں کہا کوئی بات نہیں، جوان خون تھا، جذباتی تھا، اس نے یہ سب کچھ کر دیا۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم نئے تھے، ہم جوان تھے، ہم جذباتی تھے، مگر یہ تو تجربہ کار تھے نا، کون؟ یعنی باقی پارٹیز والے۔ تو کیا وہ سمجھاتے نہیں رہے؟ کیا وہ کہتے نہیں رہے؟ کیا وہ بولتے نہیں رہے؟ کیا ان کی باتیں سنی نہیں گئیں؟ کیا الٹیمیٹمز نہیں دیے گئے؟ میں کہتی ہوں تاریخ میں کسی سیاستدان کو اتنا ٹائم نہیں ملا ہوگا جتنا نیازی صاحب کو ملا، یہاں تک کہ جب ان کی گرفتاری ہوئی ہے اس وقت بھی لوگ ہمیں ولاگز میں کہتے تھے کہ یہ بندہ گرفتار نہیں ہونا، یہ زمان پارک میں اسی طرح بیٹھا رہے گا، تقاریر کرتا رہے گا، اشتعال دلاتا رہے گا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اگر خان صاحب یہ بات مان بھی رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم سے غلطی ہو گئی اور یہ سب کچھ ہوتا رہا، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ان کی علیمہ باجی جو ہیں اور سلائی مشینوں والی آنٹی جو ہیں، وہ تو ابھی تک لوگوں کو باہر نکالنے کی دھمکیاں دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو گھر سے باہر نکال کے پھر ہم بتائیں گے، اور ان کا باقاعدہ طور پہ یہ بیان سامنے آیا ہے، اور یہ آیا بھی آج ہی کے دن میں ہے، خود ہی سن لیجئے۔ ہم نکلیں گے تو نکلیں گے عمران خان، ہم اگر گھروں سے نکلیں گے پھر ہم خود نکالیں گے پھر عمران خان کو، اگر انہوں نے انصاف نہ۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر یہ جو شائع کی ہے، یہ کائنڈلی میرا ایڈیٹر جو ہے نا وہ یہاں پہ لگا بھی دے، کیونکہ بعد میں پھر سورس جو ہے نا وہ بتانا بہت ضروری ہے۔ تھرسڈے ٹائمز نے یہ سٹوری چھاپی ہے، اور تھرسڈے ٹائمز کا یہ کہنا ہے کہ جناب جو شاہد میتلا نام کے صحافی ہیں، اس سے پہلے بھی یہ جنرل باجوہ کو ایک مرتبہ مل چکے ہیں، اور جنرل باجوہ نے ان کو انٹرویو بھی دیا تھا، اور انہوں نے وہ جو صحافی ہیں انہوں نے بہت سارے انکشافات بھی کیے تھے جنرل باجوہ کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو آرمی چیف ریٹائر ہوتا ہے وہ 2 سال تک کسی سیاست کا حصہ نہیں ہوتا، کوئی بیانات نہیں دے سکتا، تو جنرل باجوہ جو ہیں ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ آپ کائنڈلی اس طرح کے بیانات سے گریز کریں۔ لیکن پھر اس کے بعد جنرل باجوہ کا ایک بیان بھی آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے شاہد میتلا کو کوئی انٹرویو نہیں دیا، جبکہ شاہد میتلا جو تھے وہ کہتے تھے کہ میرے پاس نہ صرف نوٹس ہیں بلکہ میرے پاس تمام دستاویزات اور ثبوت موجود ہیں کہ یہ تمام جو الفاظ ہیں یہ جنرل باجوہ کے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اگر ان کے نہ ہوتے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو چکی ہوتی۔ اب شاہد میتلا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اور سٹوری چھاپی ہے، اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ جب میری ملاقات ہوئی جنرل باجوہ کے ساتھ تو انہوں نے اب یہ جو دھمکی دی ہے وہ نواز شریف کو دیا۔ نواز شریف کو انہوں نے دھمکی میں یہ کہا ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ چلا کر بھی نواز شریف نے غلطی کی تھی، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ نواز شریف کو بھگتنا پڑا تھا، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ فوج میرے خلاف، یعنی جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ فوج میرے خلاف بیانیہ قبول نہیں کرے گی، ایک بار پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ نواز شریف کی غلطی ہوگی۔ اور آپ کو میں ان کی ذرا پوری خبر جو ہے وہ ریڈ کر کے بتاتی ہوں کہ ایگزیکٹلی جنرل باجوہ جو ہیں ریٹائرڈ باجوہ ان کے الفاظ کیا ہیں، جبکہ ان کے الفاظ بتانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ باجوہ اور فیض کا جو احتساب ہے وہ ہونا چاہیے، ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، یہاں تک کہ آپ کو کل کے ولاگ میں بتا چکی ہوں کہ نواز شریف نے یہ شرط رکھی ہے کہ کسی بھی ریٹائرڈ جنرل یا کسی بھی ریٹائرڈ جج کو اس کی وردی کے اندر اس کی تصاویر کو شائع نہیں کیا جائے گا، اس کو سیولین کپڑوں میں دکھایا جائے گا تاکہ اگر اس نے کوئی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہو۔ اچھا، اب یہ جو شاہد میتلا ہیں انہوں نے جناب ایک انٹرویو کے دوران یہ بات کی ہے، نجی پروگرام میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فوج کے جو سابق چیف جنرل یعنی کہ قمر جاوید باجوہ ہیں ان کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے یہ کہا کہ سیاسی معاملات سے متعلق جو بات چیت کرتے ہوئے کہا اگر نواز شریف فوج کے خلاف بیانیہ بنائیں گے
تو پھر موجودہ آرمی چیف یعنی کہ جنرل عاصم منیر پر فوج کے اندر سے دباؤ بڑھے گا، کیونکہ فوج کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ نہیں برداشت کریں گے کہ ہمارے آرمی چیف کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ سابق آرمی چیف کا کہنا تھا کہ نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کر اگر چلیں گے تو فوج کے اندر نواز شریف کی حمایت کرنے والے چند افراد بھی نواز شریف کے خلاف ہو جائیں گے، یعنی کہ جنرل باجوہ کو یہ لگتا ہے کہ پوری فوج جو ہے وہ خلاف ہے نواز شریف کے، اور نواز شریف جو ہیں اگر وہ یہ بیانیاں بناتے ہیں تو پھر وہ جو فوج کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جنرل عاصم منیر کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈال کر نواز شریف کے خلاف ان کو کریں گے، جبکہ عمران خان کے حامیوں کی جانب سے جنرل عاصم منیر پر دباؤ بڑھے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ بات جنرل باجوہ نے 100% ایکسیپٹ کر لی ہے کہ فوج کے اندر بھی ٹاؤٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مطابق جو کہ سپورٹ کرتے ہیں نیازی صاحب کو۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تو پھر وہ واقعے میں وہ جو حضرات ہیں ان کا پھر کیا سٹانس ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں نا جن کی فیملی سپورٹ کرتی رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی جنرل عاصم منیر کے اوپر دباؤ بڑھے گا اور پھر وہ نواز شریف اور مسلم لیگ نواز کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یعنی کہ بیسیکلی انہوں نے یہ ایک دھمکی دی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ قمر ریٹائرڈ باجوہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر مجھ پر تنقید کی جائے گی تو اس کا دباؤ موجودہ آرمی چیف عاصم منیر پر جب آئے گا تو فوج کبھی بھی ایسے بیانیوں کو قبول نہیں کرے گی اور نواز شریف کو فوج کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ فوج کو اپنی پالیسی بھی تبدیل کرنا پڑے گی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سیولینز کو، جو سیولین لوگ ہیں ان کو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ فوج کسی بھی صورت میں اپنے سابق چیف پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرتی۔ سیولینز بار بار ایک ہی غلطی کو دہراتے ہیں، اور سیولینز کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ فوج اپنے سابق سربراہ پر کسی بھی قسم کی تنقید جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ پاویں جو کچھ مرضی کر لو، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اب جو میں نے آپ کو خبریں دی تھی، میں نے آپ کو کتنا عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ جہاں تک میرا ویژن یا میری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ جنرل فیض کے خلاف تو کاروائی ہو سکتی ہے، لیکن جنرل باجوہ کے خلاف مجھے کاروائی ہوتے نظر نہیں آتی، اور جنرل باجوہ کا کانفیڈنس بھی میرے خیال سے مجھے یہی بتا رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو نواز شریف ہیں وہ اس بات کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر صورت مجھے جو ہے وہ ان لوگوں کا احتساب چاہیے، اور ان کی یہ بات بھی مانی گئی ہے کہ آج کے بعد ان کے جو سیولین کپڑے ہیں ان میں ہی ان کی تصویریں دکھائی جائیں گی، ان کو آرمی کی ڈریسنگ میں نہیں دکھایا جائے گا، اور جتنے بھی ججز ہیں، ریٹائرڈ ججز اور جنرلز، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں شاید وہ کسی فوجی کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، تو یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ انہوں نے کارروائیاں کی ہیں، کیونکہ 9 مئی کے اندر جو آرمی کی فیملیز انوالو تھیں ان تمام کی خواتین کو بھی پکڑا ہوا ہے، ان تمام کے مردوں کو بھی پکڑا ہوا ہے، اندر سے احتساب بھی ہوا ہے، اور اندر سے کورٹ مارشلز بھی ہوئے ہیں، نوکریوں سے نکالا بھی گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں ان کا ابھی ایک نیا تازہ ترین بیان آیا ہے، اور اس بیان میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ فوج کے اندر سے اگر کوئی اسمگلنگ میں ملوث پایا گیا تو اس کا بھی کورٹ مارشل ہوگا۔ تو جب اتنا کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے تو پھر اس کے بعد بندہ کس کی بات پہ یقین کرے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو جاوید چودھری کا ایک بیان سنوانا چاہتی ہوں۔ جاوید چودھری نے یہ کہا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ جناب نواز شریف جو ہیں انہوں نے صاف طور پہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کی ہے کہ ٹھیک ہے جی، اگر میں ملک میں واپس آ رہا ہوں تو مجھے آتے ہی جو آپ نے گرفتار کرنا ہے میں کوئی گرفتاری نہیں دوں گا، میں ہیلی کاپٹر کے اوپر جو ہے وہ جاؤں گا، وہاں مینار پاکستان، وہاں پہ اپنی تقریر کروں گا اور سیدھا اپنا گھر جاؤں گا، کیونکہ نہ میری والدہ رہی ہے نہ میری وائف رہی ہے، اور اب میں عمر کے اس پڑاؤ میں ہوں کہ جہاں مجھے صرف ملک کے لیے سیاست کرنی ہے۔ اگر آپ کو قبول ہے تو مجھے بلا لیں، نہیں قبول تو مت بلائیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی باتیں ساری مانی جا رہی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں جاوید چودھری، خود ہی سن لیجیے۔ اور آخر میں میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے جیل نہیں جانا، اگر آپ کو میں ایکسیپٹیبل ہوں تو پھر عزت کے ساتھ مجھے گھر جانے دیں، میں 21 اکتوبر کو پاکستان آؤں گا، لاہور اتروں گا، ہیلی کاپٹر لوں گا، وہاں سے میں مینار پاکستان جاؤں گا، وہاں پہ تقریر کروں گا، اور تقریر کر کے میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، اور اس کے بعد اگر کوئی کیس ہے تو میں عزت کے ساتھ عدالتوں میں پیش ہوں گا، مجھے جیل نہیں بھجوایا جائے گا۔ تو میاں نواز شریف صاحب، میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ اڈیالہ جیل نہیں جا رہے، بلکہ وہ کسی بھی جیل میں نہیں جا رہے، نہ اڈیالہ جا رہے ہیں نہ کوٹ لکھپت جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں اپنے سیدھا گھر جاؤں گا، اور گھر میں عزت کے ساتھ رہوں گا، اور پھر ہی عزت کے ساتھ پالیٹکس کروں گا۔ اور اگر انہیں کسی جگہ یہ محسوس ہوا کہ انہیں پہلے جیل جانا پڑے گا تو میاں نواز شریف صاحب نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ جی تو جناب یہ تھی آج کی وہ تمام خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔